बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज मेरा टॉपिक होगा। मैं ख़ुद भी इंग्लिश का टीचर हूँ और इंग्लिश की फ़र्स्ट ईयर की जो नई किताब है इसका कंप्लीट एनालिसिस जो है, इसमें जो जितने यूनिट्स हैं इसकी हर यूनिट की इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन, उसकी इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन, वर्ड्स सिनोनिम्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, हर एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद आंसर मैं आपको रीड करके दूंगा। हर एक चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है, पंक्चुएशन है, इसके जो अल्फाज के मीनिंग होंगे वो सब कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। इन शॉर्ट ये है कि इंशाल्लाह ताला इसी चैनल से आपको इस पूरी इंग्लिश में हर एक चीज़ मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट ईयर का चैनल भी बना के रखा है मैंने, आप उस चैनल को फॉलो करें या यूट्यूब में आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब भी करके रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी किताब का जो एनालिसिस है, पूरी किताब में हर एक चीज़ जो है वो शेयर करूंगा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट हैं आपको किसी किस्म की टीचर की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, हर एक गेस्ट को, हर एक जो भी इम्पोर्टेंट आपको मसला होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा वो इसी चैनल पे आपको शेयर करूंगा। और जो व्हाट्सअप का चैनल है उसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। आप चैनल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नोट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यूट्यूब की वजह से मेरा नंबर ले सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि आपको सब कुछ इंग्लिश फर्स्ट ईयर के हवाले से इस चैनल से मिल जाएगा। तो बच्चों आज हमारा सबसे पहला यूनिट होगा ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसकी मैं आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन करवाऊंगा और कोशिश करूंगा जितनी आसान से आसान हो सकती है आपको मैं इसका तर्जमा करके दूं। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगा कि ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले आपने अपने पास किताब ज़रूर रखनी है, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। लेक्चर आप बिल्कुल ऐसे ही सुने जैसे आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है। मोबाइल आप या जो भी सोर्स आप यूज़ करें उसको रख दें, जस्ट मेरी आवाज़ को सुने और आपका ध्यान उस किताब पे होना चाहिए जिसमें लेसन लिखा है, ताकि जो भी लफ्ज़ आपको मैं बताऊं, जिस लफ्ज़ का भी मतलब आपको नहीं पता होगा मैं इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगा, स्पेलिंग भी आपको साथ बताऊंगा और आपने वो स्पेलिंग उसी लफ्ज़ के ऊपर नोट कर लेने हैं, ताकि आपको जिस वर्ड की भी डिक्टेशन या वोकैबुलरी में मसला होगा उसे आप किताब के ऊपर नोट कर लेंगे। ट्रांसलेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज। साउथ और वेस्टर्न ये आपको पता है चार सिमतें हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। ये चार सिमतें हैं, मशरक, मगरब, शमाल और जनूब। साउथ कहते हैं जनूब को, वेस्टर्न वेस्ट से है, वेस्ट कहते हैं मगरब को। ठीक है, मतलब हो गया साउथ वेस्टर्न का मतलब है जनूब मगरबी रीजन कहते हैं एरिया को, AREA। तो जो लफ्ज़ आपको पता होंगे उनको आप स्किप कर दे, जो नहीं पता होंगे वो किताब पे आपने लाजमी नोट करने हैं। तो साउथ वेस्टर्न रीजन का मतलब हो गया जनूब मगरबी इलाका ऑफ हिजाज। हिजाज एक जगह का नाम है, तो जब भी जगह का नाम आएगा वो लफ्ज़ हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। देखिए हिजाज का H बड़ा है तो इसका मतलब है जो भी जगह का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, किसी शहर का नाम होगा, किसी मुल्क का नाम होगा, वो हमेशा लेटर चाहे दरमियान में हो या लास्ट में हो वो बड़ा लिखा जाएगा। तो मतलब इसका ये होगा कि इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी इलाके सराउंडेड बाय एरिड हिल्स। तो हिजाज के जो जनूब मगरबी इलाके थे वो सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ होना, कवर्ड होना, COVERED, जो घिरे हुए थे बाय एरिड हिल्स। एरिड कहते हैं बैरन को, BARREN, बैरन कहते हैं जो अनफर्टाइल होता है, जो ऐसी जगह होती है जो ज़रखेज़ नहीं होती, उसे हम दूसरे लफ्ज़ में बंजर भी कह सकते हैं। तो एरिड का मतलब आपको बैरन भी बताया, BARREN, और अनफर्टाइल भी, फर्टाइल कहते हैं ज़रखेज़ को, अनफर्टाइल हो गया जो ज़रखेज़ नहीं होता। तो उर्दू में आपको आसान सा मतलब बताया बंजर। आपने इंग्लिश मीनिंग भी साथ नोट करने हैं क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश मीनिंग भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो हिजाज का जो जनूब मगरबी हिस्सा है वो एरिड हिल्स, हिल्स कहते हैं पहाड़ियों को,
ایرڈ آپ کو بتا دیا بنجر، تو وہ علاقہ جو تھا یہ بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ حجاز کا جنوب مغربی علاقہ بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، اس جگہ پہ جو کہ وہ علاقہ جو کہ بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لائز وہاں پہ واقع تھا۔ لائز کا مطلب واقع، دا سیکرڈ سٹی، سیکرڈ ہولی کو کہتے ہیں جو مقدس ہوتا ہے، وہاں پہ مقدس شہر واقع تھا، آف مکہ، مکہ کا۔ تو ٹرانسلیشن اس کی ہوگی کہ حجاز کے جنوب مغربی جو حصہ تھا، سراؤنڈیڈ بائی ایرڈ ہلز، جو کہ بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، مکہ کا مقدس شہر واقع تھا۔ دا برتھ پلیس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برتھ پلیس پیدائش کی جگہ تھی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیدائش کی جگہ تھی جو مکہ تھا۔ دا لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے وہ آخری رسول تھے، بورن ان 571 اے ڈی۔ اچھا بچوں، اے ڈی اور بی سی یہ دو لفظ آپ دیکھیں گے جو عیسوی کے لیے، جو سال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو دیکھو جو لکھا ہوا ہے اے ڈی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کے پہلے کے سال ہوں گے نا، وہ بی سی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ کے بعد کے جو سال ہیں وہ اے ڈی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو بی سی کا مطلب ہوا بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی کا مطلب ہوا آفٹر ڈیتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ پہ آپ بی سی دیکھو گے تو وہ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے ہوں گے، اور جس جگہ پہ آپ اے ڈی دیکھو گے تو وہ سال جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ تھی ان کے بعد کے ہوں گے۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، عیسائیوں کے پیدا کردہ یہ سال ہے، جبکہ ایز اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا۔ تو چونکہ یہ سال پیدا کرتے ہیں یہ انگریزوں کے ہیں، تو انگریزوں کے عقیدے کے مطابق بی سی اور اے ڈی کا میں نے آپ کو مطلب بتایا۔ تو یہ عیسوی کے لیے آپ نے یاد رکھنا کہ وہ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ انٹو دا نوبل اینڈ ہائیلی اسٹیمڈ کلین آف قریش، جو کلین ہے وہ ٹرائب کے لیے ہوتا ہے، TRIBE، ٹرائب کہتے ہیں قبیلے کو، قریش ہو گیا۔ تو جو پیدا ہوئے تھے انٹو دا نوبل، وہ ایک نیک، اینڈ ہائیلی انتہائی، اسٹیمڈ کہتے ہیں ریسپیکٹڈ، انتہائی ریسپیکٹڈ عزت دار، کلین آف قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، وہ 571 عیسوی میں نیک اور انتہائی عزت والے جو قبیلہ تھا قریش کا وہاں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ نون ایز دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، نون جانے جاتے تھے ایز دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی۔ بینیفیکٹر بینیفٹ سے ہے، بینیفٹ کہتے ہیں جو فائدہ ہوتا ہے، تو بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، ہیومینٹی کہتے ہیں انسانیت کو، مین کائنڈ کو، MANKIND، تو انسانیت کے فائدے کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں کہ انسانیت کو وہ فائدہ دینے والے تھے۔ اپیئرڈ ایٹ اے ٹائم، اپیئرڈ آئے، ظاہر ہوئے، اپیئرڈ کیم، CAME، کیم کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کیم ایٹ اے ٹائم، وہ اس وقت آئے when the world was engulfed، جبکہ جو دنیا تھی، ورلڈ WORLD، ورلڈ ہوتا ہے دنیا، WORD ورلڈ لفظ کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، appeared آئے ایٹ اے ٹائم، اس وقت آئے when the world was engulfed، engulfed آپ نے اوپر ایک لفظ پڑھا ہے، یہ سراؤنڈیڈ والا، بالکل سیم ٹو سیم مطلب یہاں پہ بھی وہی بنتا ہے۔ تو when the world was engulfed، when the world was surrounded، when the world was covered، جب دنیا جو تھی وہ گری ہوئی تھی، وہ بھری ہوئی تھی، ان ignorance، ignorance کہتے ہیں ان ایجوکیٹڈ، جو ان پڑھ ہو، جو جاہل ہو۔ تو جب دنیا جو تھی وہ ignorance، جہالت سے بھری ہوئی تھی، اینڈ moral decay، moral کہتے ہیں اخلاقی، decay کہتے ہیں زوال کو، جو ڈاؤن فال ہوتا ہے کسی چیز کا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پہ جانے جاتے تھے، آپ اس وقت آئے when the world was engulfed، when the world was surrounded، جب دنیا جو تھی وہ گری ہوئی تھی، ان ignorance، جہالت میں، اینڈ moral decay،
اور اخلاقی زوال میں۔ تو دنیا میں دو برائیاں عام تھیں، ایک اس نے کہا اگنورینس اینڈ مارل ڈکے۔ اگنورینس ہو گیا جہالت میں گری ہوئی تھی، مارل ڈکے ہو گیا اخلاقی زوال میں گری ہوئی تھی۔ دا سوشل فیبرک آف سوسائٹی، سوشل ہو گیا سماجی، فیبرک کہتے ہیں سکیلیٹن کو، ڈھانچے کو، جو سسٹم ہے SYSTEM سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، SKELETON سکیلیٹن ڈھانچہ۔ تو سوشل فیبرک آف سوسائٹی، سوشل سسٹم آف سوسائٹی، جو سماجی ڈھانچہ تھا ایک معاشرے کا، واز ٹارن، ٹارن کہتے ہیں ڈسٹرائڈ، جو تباہ ہو جاتا ہے، DESTROYED۔ تو جو سوشل فیبرک آف سوسائٹی، سوشل سسٹم آف سوسائٹی واز ٹارن، وہ تباہ ہو گیا تھا، جو سماجی ڈھانچہ تھا معاشرے کا وہ تباہ ہو چکا تھا، بائی آئیڈولیٹری۔ آئیڈولیٹری آئیڈل سے ہے، IDOL، آئیڈل کہتے ہیں بت کو، اس آئیڈل سے ہو گیا آئیڈولیٹری۔ تو بت سے بت پرستی ہو گیا، مطلب بتوں کو پوجنا، سماجی ڈھانچہ تباہ ہو چکا تھا۔ اور اس میں برائیاں کون کون سی تھی، برائیاں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، آئیڈولیٹری، بت پرستی آپ کو بتا چکا ہوں، ٹرائبل ایروگینس، جو ٹرائبل ٹرائب سے ہے، TRIBE، جو لفظ ہو جائیں ان کو آپ کو لکھنا ہے، آپ کو دوبارہ جب میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو وہ پتہ ہونے چاہیے۔ ٹرائبل ٹرائب سے ہے، ٹرائب کہتے ہیں قبیلے کو، ایروگینس غرور کو کہتے ہیں، تکبر کو کہتے ہیں۔ تو قبائلی جو غرور تھا وہ بہت عام تھا۔ قبائلی غرور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قبیلہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اور جو وہی قبیلہ جو دوسرے قبیلے کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا، یہ ایروگینس، یہ تکبر تھا ان میں۔ اینڈ وائڈ سپریڈ انجسٹس، اور تیسری برائی وائڈ سپریڈ، وائڈ کہتے ہیں وسیع کو، بڑے کو، سپریڈ کہتے ہیں پھیلنے کو، تو وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ انجسٹس کہتے ہیں ناانصافی کو۔ تو تین چیزیں جو تھی اس نے معاشرے کو تباہ کیا ہوا تھا۔ ایک چیز آپ کو بتائی بت پرستی، دوسری چیز آپ کو بتائی ہے قبائلی غرور جو تھا، اور تیسرا دور تک پھیلی ہوئی ناانصافی۔ ان تینوں چیزوں نے کیا کیا تھا کہ جو معاشرے کا جو سماجی ایک ڈھانچہ تھا اس کو تباہ کیا ہوا تھا۔ ہیومینٹی، آگے بھی پیچھے لفظ ہو چکا ہے اس کا، تو ہیومینٹی کہتے ہیں، اسے آپ نے یو کے ساتھ پڑھنا ہے، ایچ اس میں سائلنٹ ہوتا ہے، ہیومینٹی، ہیومینٹی مین کائنڈ، جو انسان تھے، جو انسانیت تھی، اپیئر ٹو بی سائلنٹلی جیئرنگ۔ جو لفظ آپ دیکھیں، آپ کو کچھ لفظ جہاں پہ بولڈ نظر آ رہے ہیں، یہ بولڈ ورڈ اس لیے کیے گئے ہیں کہ موسٹلی چانسز ہیں، 98% چانس ہے کہ آپ کے ایگزام میں یہی لفظ آپ کے پوچھے جائیں گے آبجیکٹیو میں۔ تو ان لفظ کے مطلب کے ساتھ ساتھ باقی لفظ بھی آپ نے مطلب یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری بھی امپروو ہو سکے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہیومینٹی جو انسانیت تھی، اپیئرڈ ٹو بی سائلنٹلی جیئرنگ، جو وہاں پہ موجود تھی، جہاں پہ اپیئرڈ پریزنٹ کے سینس میں ہے موجود، تو وہ انسانیت جو وہاں پہ موجود تھی، اپیئر ٹو بی سائلنٹلی، وہ خاموشی سے جیئرنگ، جیئر کہتے ہیں، ایک تو YEAR سال کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے لانگنگ کو، وش کرنے کو کہتے ہیں، WISH، اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ LONGING، لانگنگ، لانگنگ کہتے ہیں خواہش کرنے کو، آرزو کرنے کو۔ تو جو انسانیت وہاں پہ موجود تھی وہ آرزو کرتی ہوئی دکھائی دی۔ کس بات کی آرزو کر رہی تھی؟ فار دا ڈان آف انلائٹنمنٹ، ڈان صبح ہو، صبح ہو کس چیز کی؟ انلائٹنمنٹ، اویئرنیس کی، آگاہی کی صبح ہو، ایک روشنی ہو، کس کی روشنی ہو؟ آگاہی کی روشنی ہو۔ اینڈ ڈیوائن گائیڈنس، ڈیوائن مذہبی گائیڈنس کہتے ہیں رہنمائی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو انسانیت وہاں پہ موجود تھی وہ خاموشی سے خواہش کاری تھی، آرزو کر رہی تھی۔ کس بات کی آرزو کر رہی تھی؟ دو باتوں کی آرزو کر رہی تھی، ایک ڈان آف انلائٹنمنٹ، ایک صبح ہو، آگاہی کی صبح ہو، کہ یہ جو جہالت پھیلی ہوئی ہے یہ ساری جہالت ختم ہو جائے، آگاہی کی صبح ہو، اینڈ ڈیوائن گائیڈنس، اور مذہبی رہنمائی کی صبح ہو۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ انسانیت مذہبی رہنمائی اور آگاہی کی صبح کی خاموشی سے آرزو کرتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے امید ہے کہ فرسٹ پیراگراف آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ سیکنڈ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ دا ارلی ایئرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارلی ایئرز جو شروع کے سال تھے،
شروع کے سال مطلب جو پیدائش کے شروع کے سال تھے. اب پیدائش چونکہ مینشن نہیں ہے تو جو چیز مینشن نہیں ہوگی نا اسے آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے. مطلب جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے سال، تو شروع کے سال کے آگے بریکٹ میں آپ نے پیدائش لکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایگزامینر دیکھتا ہے کہ بچہ کو کنسیپٹ کلیئر ہے تبھی اس نے ایکسٹرا باتیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ایگزام میں اچھے مارکس ملتے ہیں. دا ارلی ایئرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو شروع کے سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ور مارکڈ، مارکڈ کہتے ہیں نون، KNOWN، نون جانے جاتے تھے، بائی پروفاؤنڈ پرسنل لاس، پروفاؤنڈ کہتے ہیں ڈیپ، DEEP. انٹینس بھی لفظ یاد رکھنا، یہ ابھی آگے رپیٹ ہوگا، INTENSC. تو جو شروع کے سال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے جو شروع کے سال تھے وہ جانے جاتے ہیں، کس لیے جانے جاتے ہیں؟ ڈیپ پرسنل لاس، انتہائی ذاتی نقصان کے طور پر، انتہائی ذاتی صدمے کے طور پر جانے جاتے ہیں. ذاتی صدمہ کیا تھا؟ آپ صدمہ دیکھیں. ہز صلی اللہ علیہ وسلم فادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب حضرت عبداللہ پاسڈ اوے گزر گئے، وفات پا گئے، بیفور ہز برتھ، ان کی پیدائش سے پہلے. یہ ان کا پہلا ذاتی صدمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد حضرت عبداللہ تھے وہ ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے. اینڈ ہز مدر، اور ان کی جو ماں تھی حضرت آمنہ ڈائیڈ، وہ بھی وفات پا گئی. وین ہی واز اونلی 6 year old، جب وہ صرف 6 سال کے تھے. تو پہلے کیا ہوا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے وہ بھی وفات پا گئے. پھر جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی. آرفن کہتے ہیں جو یتیم ہو جاتا ہے. آرفنڈ یتیم ہو گئے ایٹ سچ اے ٹینڈر ایج، جو ڈیلیکیٹ ایج ہوتی ہے، نازک عمر ہوتی ہے، چھوٹی عمر، انتہائی چھوٹی عمر میں آپ یتیم ہو گئے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹیکن ان بائی ہز گرینڈ فادر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ٹیکن ان کہتے ہیں انچارج، کسی کی سرپرستی میں آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرپرستی میں آگے بائی ہز گرینڈ فادر، اپنے جو دادا ابو تھے حضرت عبد المطلب کی آپ سرپرستی میں آگے. ہو لونگلی کیئرڈ فار ہم، لونگلی لو سے ہے بڑی محبت کے ساتھ، کیئرڈ پرورش کی، خیال رکھا، فار ہم ان کا، انٹل ہز اون پاسنگ اوے 2 years later، انٹل جب تک ہز اون پاسنگ، وہ خود بھی وہ پاس ہو گئے، گزر گئے، پاسنگ اوے 2 years later. حضرت عبد المطلب جنہوں نے ان کی پرورش انتہائی محبت کے ساتھ کی، پھر 2 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. دیر آفٹر، اس کے بعد، دیر آفٹر کا مطلب ہے اس کے بعد حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل. اچھا، پیٹرنل انکل وہ ہوتے ہیں کہ جو فادر کی طرف سے انکل ہو، میٹرنل انکل ہوتے ہیں جو مدر کی طرف سے انکل ہوتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک چچا ہو گیا، ایک ماموں ہو گئے. تو پیٹرنل ہو گئے چچا جو فادر کی طرف سے ہیں، میٹرنل ہو گئے جو مدر کی طرف سے ہے. تو ان کے جو چچا جو تھے ٹک رسپانسبلٹی ذمہ داری ٹک اٹھائی. تو پہلے ان کے والد وفات پا گئے، پھر 6 جب سال کے ہوئے تو ان کی والدہ وفات پا گئی. پھر ان کے بعد جب 2 سال کے بعد ان کے جو دادا ابو حضرت عبد المطلب تھے وہ بھی وفات پا گئے. اس کے بعد جو ذمہ داری تھی، ٹک رسپانسبلٹی فار ہز اپ برنگ کہتے ہیں نورش کرنے کو، NOURISH، نورش کرنا، نشو و نما کرنا، پرورش کرنا. تو حضرت ابو طالب جو تھے ان کے جو چچا تھے ٹک رسپانسبلٹی، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی فار ہز اپ برنگنگ، ان کی پرورش کی. اینڈ ریمینڈ آ اسٹیڈ فاسٹ گارڈین. اسٹیڈ فاسٹ کہتے ہیں جو مستقل ہوتا ہے، جو FIRM، فرم، پکا. تو آخر میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو تھے وہ ان کے مستقل گارڈین کہتے ہیں جو محافظ ہوتا ہے، جو نگہبان ہوتا ہے. آپ ان کے مستقل نگہبان رہے تھرو آؤٹ ہز یوتھ، ان کی پوری جوانی میں. تو ان کی پوری جوانی میں حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے سر لیا اور ان کے مستقل محافظ رہے. ڈسپائٹ کہتے ہیں باوجود، ٹھیک ہے. ڈسپائٹ دا چیلنجز ہوتے ہیں رکاوٹیں، مشکلات، آف آرفن ہوڈ. آرفن آپ کو بتا چکا ہوں، یتیم کو کہتے ہیں.
تو یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریو انٹو اے ینگ مین آف ایکسیپشنل کریکٹر. تو یتیمی کی مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے. گریو سے مطلب گرو سے ہے, GROW, گرو کہتے ہیں بڑھنے کو. آپ بڑے ہوئے, کیسے بڑے ہوئے؟ ینگ مین آف ایکسیپشنل کریکٹر. ایکسیپشنل کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری ہوتا ہے, جو غیر معمولی, کریکٹر کہتے ہیں کردار. تو آپ ایک غیر معمولی کردار کے نوجوان کے طور پہ آپ بڑے ہوئے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز نون فار ہز ٹروتھفلنس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نون جانے جاتے تھے فار ہز ٹروتھفلنس. ٹروتھ کہتے ہیں سچ کو, ٹروتھ سے ہے ٹروتھفلنس, سچائی. ہیوملٹی ہوتا ہے ہمبلنس, عاجزی, سادگی کو, سمپلیسٹی کو کہتے ہیں. ہمبلنس HUMBLENESS, ہمبلنس. سمپلیسٹی سمپل سے ہے, SIMPLICITY. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے تھے, ایک ان میں جو کردار تھا وہ ٹروتھفلنس, وہ سچے تھے, سچائی کی وجہ سے. ہیوملٹی, عاجزی کی وجہ سے. جنریسٹی کہتے ہیں اوپن ہارٹ کو, وہ شخص جس کا دل کھلا ہو, ٹھیک ہے, جو سخی ہوتا ہے, جو کھلے دل سے دیتا ہے سب کو. اینڈ سینس آف جسٹس, اور ان میں جو انصاف تھا اس کی وجہ سے. تو یہ 3-4 چیزیں ان کے کریکٹر میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو ایک ہو گیا ٹروتھفلنس, دوسرا ہو گیا ہیوملٹی. ٹروتھفلنس آپ کو سچائی بتائی, ہیوملٹی عاجزی بتائی, جنریسٹی بتایا سخاوت, اور سینس آف جسٹس مطلب انصاف کرنا. تو یہ 4 چیزوں کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے. انٹریکشنز, صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی انٹریکشنز کہتے ہیں افیئرز کو, لین دین کو, جو معاملات ہوتے ہیں. تو آپ کے جو لین دین تھا, آپ کے جو معاملات تھے, ریفلیکٹ کرنا, عکس تھے. آپ کے جو معاملات تھے وہ عکس تھے کس کا؟ انٹیگریٹی اینڈ جینٹلنس. انٹیگریٹی آپ یہ اوپر لفظ دیکھ چکے ہیں, ٹروتھفلنس والا. یہی ٹروتھفلنس کا مطلب انٹیگریٹی ہے. انٹیگریٹی صداقت کو کہتے ہیں, سچائی کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات جو تھے وہ صداقت اینڈ جینٹلنس اور شرافت کا عکس تھے. اینڈ ہی انگیجڈ ان ٹریڈ, انگیج مصروف ہوئے, ان ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو, وہ تجارت میں مصروف ہوئے. تجارت میں آئی بھی ود ہونیسٹی اینڈ فیئرنیس. ہونیسٹی کہتے ہیں ایمانت داری کو, فیئرنیس کہتے ہیں ایکویلٹی کو, EQUALITY. ایکویلٹی کہتے ہیں برابری کو, مساوات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ صداقت اور شرافت کا عکس تھے. اور وہ اگر تجارت میں آئے, تجارت میں مصروف ہوئے, تجارت میں آئے تو کس طرح آئے؟ ود ہونیسٹی اینڈ فیئرنیس, ایمانت داری اور مساوات کے ساتھ وہ تجارت میں آئے. دیز کوالٹیز ارنڈ ہم یونیورسل رسپیکٹ. تو دیز کوالٹیز, وہ کوالٹیز جو اوپر ہم نے ساری یہاں پہ دیکھ چکے ہیں. تو ان سب خوبیوں نے ارن ویسے تو EARN, ارن کہتے ہیں کمانے کو, تو یہاں پہ ارن کا مطلب گیو ہے, دی. ان ساری خوبیوں نے دی ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یونیورسل رسپیکٹ, ایک عالمگیر عزت دی, نہ ختم ہونے والی عزت دی. کن کے درمیان؟ امنگ کہتے ہیں درمیان کو, دا پیپل آف مکہ. تو ان ساری خوبیوں نے مکہ کے لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ختم ہونے والی عزت دی. ہو بیسٹوڈ اپان ہم دا ٹائٹلز آف الصادق, دا ٹروتھفل, اینڈ الامین, دا ٹرسٹ وردی. تو ہو کہتے ہیں جنہوں نے, بیسٹو کہتے ہیں ان ٹائٹل گیون کو, دینے کو. اب ENTITLE, اب ان ساری خوبیوں کی وجہ سے, جو خوبیاں ہم نے یہاں پہ اوپر ساری دیکھی ہیں, ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ہو بیسٹوڈ اپان ہم, جنہوں نے, بیسٹوڈ اپان ہم, دی اپان ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, دا ٹائٹلز, خطاب دیے, الصادق, دا ٹروتھفل, سچا, الصادق کا مطلب سچا, اینڈ الامین, دا ٹرسٹ وردی, ایمانت دار. تو ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق مطلب سچا, یہ سچا آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے. تو ان ساری خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق, سچا
اور الامین ایمانت دار کا خطاب دیا۔ تو بچوں آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ مقصد آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانا ہے تاکہ آپ کو جو پڑھایا جائے اسے آپ نوٹ بھی کریں، اسے آپ ریوائز بھی کریں۔ یہاں تک آپ ریوائز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پیراگراف نمبر 4 کو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے سنا ہوگا، آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔